अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ साथियों, मैं आपका दोस्त हकीम एजाज़ अलाई अज़ीमी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। FTJ यानी फ़ाज़िल अल-तिब वल जराहत के 4 साला कोर्स के वीडियो लेक्चर्स के साथ हम इल्मुल अदविया यानी हर्बल मेडिसिन्स के बारे में सीख रहे हैं और ये हमारा 29वां लेक्चर है। हम अपने आज के लेक्चर में मुख्तलिफ़ मुंज़िज दवाओं के बारे में सीखेंगे, यानी ऐसी दवाओं के बारे में सीखेंगे जो हमारे जिस्म से गैर तबी बलगम, गैर तबी सौदा या गैर तबी सफ़राक को इस काबिल बना देती हैं कि वो बआसानी जिस्म से ख़ारिज हो जाएं और वो अमराज़ जो इस गैर तबी सौदा, गैर तबी बलगम या गैर तबी सफ़राक के बायस जिस्म में पैदा होते हैं उन अमराज़ को रफ़ा कर दें। इसके अलावा हम अपने आज के लेक्चर में मुनफ़िस यानी बलगम को फेफड़ों से छांट कर मुँह के ज़रिए ख़ारिज करने वाली दवाओं के बारे में सीखेंगे और जिस्म पर आबला डालने वाली यानी मुनफ़ित दवाओं के बारे में सीखेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि नई आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशंस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर की जानिब और सबसे पहले मुंज़िज बलगम यानी गैर तबी बलगम को पका कर जिस्म से ख़ारिज करने के काबिल बनाने वाली दवाओं के बारे में सीखते हैं। मुंज़िज बलगम या बलगम को पकाने वाली दवाएं ऐसी दवाएं होती हैं जो खिल्लत बलगम के कवाम को एतदाल पर लाकर यानी पका कर जिस्म से ख़ारिज करने के काबिल बना देती हैं। इसी वजह से इन्हें मुंज़िज बलगम दवाएं कहा जाता है। मुंज़िज बलगम दवाएं दो तरह की होती हैं। एक किस्म की दवाएं गाढ़े और गलीज़ बलगम को पतला करके जिस्म से ख़ारिज करने के काबिल बनाती हैं, जबकि दूसरी किस्म की जो दवाएं होती हैं वो पतले और तेज़ बहते हुए बलगम को गाढ़ा करके जिस्म से बआसानी ख़ारिज करने के काबिल बनाती हैं। ये दो तरह की दवाओं के बारे में हम सीखते हैं तस्वीर और मिसालों के साथ। जो पहली किस्म की दवाएँ हैं जिनमें अस्तखुदूस, बालछाड़, गुले सुर्ख, मुवेज़, अर्के गाव ज़ुबान और स्कंजबीन असली, ये दवाएं गलीज़ और गाढ़े बलगम को पतला करती हैं, गलीज़ और गाढ़े बलगम को रकीक करती हैं और इस काबिल बनाती हैं कि वो बआसानी जिस्म से ख़ारिज हो जाए। जबकि बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि बलगम बहुत ज़्यादा पतला होता है, अंदरूनी आज़ा में बहुत तेज़ी के साथ जज्ब होता है या उसे रोकना ज़रूरी होता है, उसे गाढ़ा करना ज़रूरी होता है। तो ऐसी सूरत में तुख्म खबाजी, रेशा ख़त्मी, तुख्म ख़त्मी, अनाब, असल सोस यानी मलट्ठी, सपिस्तान, बादरंज बोया, परस्यावशां और हलीला जात वग़ैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। ये जितनी भी दवाओं की आपको तस्वीर दिखाई हैं या जिनके आपके सामने नाम बयान किए हैं, ये मुंज़िज बलगम दवाएं हैं, यानी बलगम के कवाम को एतदाल पर लाकर जिस्म से ख़ारिज करने वाली दवाएं हैं। अगर बलगम बहुत ज़्यादा गलीज़ हो और गाढ़ा हो तो ऐसी सूरत में हम अस्तखुदूस, बालछाड़, गुले सुर्ख, मुवेज़, अर्के गाव ज़ुबान वग़ैरह इस्तेमाल करवाएंगे। लेकिन अगर बलगम बहुत ज़्यादा पतला हो, बहुत ज़्यादा रकीक हो और उसे गाढ़ा करने की ज़रूरत हो तो ऐसी सूरत में तुख्म खबाजी, रेशा ख़त्मी, तुख्म ख़त्मी, अनाब, असल सोस, सपिस्तान, बादरंज बोया, परस्यावशां, हलीला जात वग़ैरह इस्तेमाल करवाएंगे। ये दवाएं मुफरद या मुरक्कब सूरत में इस्तेमाल करवाई जा सकती हैं, जो शानदा की सूरत में, खैसानदा की सूरत में या दीगर तरीक़ों से इन दवाओं को इस्तेमाल करके बलगम को जिस्म से ख़ारिज करने के काबिल बनाया जा सकता है और वो अमराज़ जो बलगम के गैर मुतदिल होने से जिस्म में पैदा होते हैं उनको दूर किया जा सकता है। इन दवाओं को हम जूम करके देख लेते हैं ताकि आपको इनकी पहचान में आसानी रहे। सामने आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये अस्तखुदूस, इसी तरह से ये समल तैयब या बालछाड़, गुले सुर्ख, इसकी ज़्यादातर पत्तियाँ इस्तेमाल की जाती हैं, मुवेज़, मुनक्का, इसी तरह से गाव ज़ुबान। इसके अलावा तुख्म खबाजी, इसी तरह से रेशा ख़त्मी यानी ख़त्मी की जड़, तुख्म ख़त्मी, ख़त्मी के पौधे के बीज, अनाब, मुलट्ठी, सपिस्तान, बादरंज बोया या जिसे बिली लोटन भी कहा जाता है और इसके अलावा हलीला जात यानी हलीला स्याह, हलीला काबली वगैरह। ये जितनी भी दवाएं आपको जूम करके दिखाई हैं, जिनके आपको नाम बताए हैं, ये बलगम को जिस्म से ख़ारिज करने वाली दवाएं हैं। वो अमराज जो जिस्म में गैर तबी बलगम के पैदा होने से लाक होते हैं उनको दूर करने वाली दवाएँ हैं। जी तो दोस्तों, इस स्लाइड पे हमने मुंज़िज बलगम यानी बलगम को पका कर जिस्म से ख़ारिज करने के काबिल बनाने वाली दवाओं के बारे में सीखा और दो तरह की दवाओं के बारे में सीखा, जिनमें से एक किस्म की दवाएं गलीज़ और गाढ़े बलगम को पतला करके जिस्म से ख़ारिज करने के काबिल बनाती हैं, जबकि दूसरी किस्म की दवाएं पतले और रकीक बलगम को गाढ़ा करके जिस्म से ख़ारिज करने के काबिल बनाती हैं। इसी तरह से हम अपनी अगली स्लाइड में मुंज़िज सौदा यानी
جلے ہوئے یا غیر طبی صداع کو جسم سے خارج کرنے کے قابل بنانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی جانب اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ منزج صداع یا صداع کو خارج کرنے والی، صداع کو پکانے والی دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو غیر طبی صداع یا محرکہ صداع کے قوام کو اعتدال پر لے آتی ہیں اور اسے جسم سے خارج کرنے کے قابل بنا دیتی ہیں۔ اسی بدولت ان دواؤں کو منزج صداع دوائیں کہا جاتا ہے۔ یعنی بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے جسم میں صداع غیر طبی صورت اختیار کر لیتا ہے یا صداع جل جاتا ہے۔ صداع کے جلنے سے یا صداع کے غیر طبی صورت اختیار کرنے سے بہت سارے امراض لاحق ہوتے ہیں۔ تو ان امراض کو رفع کرنے کے لیے اس غیر طبی یا جلے ہوئے صداع کو جسم سے خارج کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو یہ کون سی دوائیں ہیں جو صداع کو پکا کر جسم سے خارج کرنے کے قابل بناتی ہیں؟ ان دواؤں میں گل منڈی، افتمون، استخدوس، عناب، سرپھوکا، انجیر، مویز، گاؤ زبان، بادرنج بویا وغیرہ شامل ہیں۔ یہ جتنی بھی دوائیں آپ کو سکرین پر دکھائی ہیں، جن کی تصاویر آپ کو دکھائی ہیں، جن کے آپ کو نام بتائے ہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری دوائیں ہیں۔ یہ دوائیں جب جسم میں صداع غیر طبی صورت اختیار کر جائے یا جسم میں صداع جل جائے، صداع کے جلنے سے یا صداع کے غیر طبی صورت اختیار کرنے سے جسم میں بے شمار امراض لاحق ہوتے ہیں۔ جسم کا رنگ سیاہی مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے، جسم میں خشکی کے امراض بڑھ جاتے ہیں، جلدی امراض پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، قبض اور بواسیر جیسے امراض لاحق ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں ہمیں ان دواؤں کی ضرورت پڑتی ہے جو اس صداع کو جسم سے بآسانی پکا کر خارج کر دیں، یعنی صداع کو ایسی حالت پر لے آئیں کہ وہ بآسانی جسم سے خارج ہو جائے۔ تو یہ جن دواؤں کے آپ کو نام بتائے ہیں، یہ وہی دوائیں ہیں جو اس صداع کو، اس غیر طبی یا اس جلے ہوئے صداع کو جسم سے پکا کر جسم سے خارج کرنے کے قابل بناتی ہیں اور ان امراض کو رفع کرنے کا سبب بنتی ہیں جو امراض صداع کے غیر طبی صورتحال اختیار کرنے یا صداع کے جلنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ جی تو دوستو، اس سلائیڈ پہ ہم نے منزج صداع یعنی جلے ہوئے صداع یا غیر طبی صداع کو پکا کر جسم سے خارج کرنے کے قابل بنانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھا اور یہ جاننے کی کوشش کی کہ جب جسم میں صداع غیر طبی صورت اختیار کر لے یا صداع جل جائے اور مختلف امراض کا باعث بنے تو وہ کون سی ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اس جلے ہوئے یا غیر طبی صداع کو پکا کر جسم سے خارج کرنے کے قابل بناتی ہیں اور خارج کرتی ہیں اور ان امراض کو رفع کرتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم اپنی اگلی سلائیڈ میں منزج صفراء یعنی غیر طبی صفراء کو جسم سے پکا کر خارج کرنے کے قابل بنانے والی اور جسم سے خارج کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اپنی اگلی سلائیڈ کی جانب اور یہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ منزج صفراء دوائیں کون سی ہوتی ہیں۔ منزج صفراء یا صفراء کو پکانے والی دوائیں یہ ایسی دوائیں ہیں جو غیر طبی صفراء کو پکا کر اس کے قوام کو اعتدال پر لے آتی ہیں اور اسے خارج کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ اسی بدولت انہیں منزج صفراء دوائیں کہا جاتا ہے۔ منزج صفراء دوائیں کون کون سی ہیں؟ ان میں بیخ کاسنی، برگ کاسنی اور تخم کاسنی یعنی کاسنی کے پودے کی جڑ، کاسنی کے پودے کے پتے، کاسنی کے پودے کے بیج، یہ تمام چیزیں صفراء کو پکانے کے لیے اور اس قابل بنانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں کہ وہ بآسانی جسم سے خارج ہو جائے۔ اس کے علاوہ زرشک، بنفشہ، آلو بخارا، املی، اسپغول، بہیدانہ، آب و تخم تربوز، تربوز کے بیج اور تربوز کا پانی، اس کے علاوہ سندل سرخ و سندل سفید، شاہترہ، اناب، گل سرخ یعنی سرخ پھول کی پتیاں، بادیان یعنی سونف، اس کے علاوہ گلقند، مکل اور دیگر ترش اشیاء، سرکہ، گل نیلوفر اور آب کدو وغیرہ شامل ہیں۔ بعض اوقات ہمارے جسم میں صفراء غیر طبی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ صفراء کے غیر طبی صورت اختیار کرنے سے جسم میں بہت سارے امراض لاحق ہو جاتے ہیں، جس میں جگر کے امراض، معدہ کے امراض، پتا کے امراض شامل ہیں۔ جب بھی کبھی صفراء غیر طبی صورت اختیار کر لے، جگر کے امراض لاحق ہو جائیں یا جسم میں ایسے امراض پیدا ہو جائیں جو صفراء کے غیر طبی صورتحال ہونے سے پیدا ہوتے ہیں، تو ان تمام صورتوں میں یہ جو دوائیں آپ کو سامنے اسکرین پر دکھائی ہیں یا جن کے آپ کو نام بتائے ہیں، یہ دوائیں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ یہ تمام دوائیں صفراء کو پکا کر جسم سے خارج کرنے کے قابل بناتی ہیں۔ جب صفراء اپنی طبی حالت پر لوٹ آتا ہے اور غیر طبی صفراء جسم سے خارج ہو جاتا ہے تو وہ تمام امراض جو غیر طبی صفراء کے پیدا ہونے سے لاحق ہوتے ہیں، وہ تمام امراض
امراض رفع ہو جاتے ہیں۔ ان دواؤں کو ہم زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو ان کی پہچان میں آسانی رہے۔ سامنے اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کاسنی کے پودے کی جڑ، اسی طرح سے کاسنی کے پودے کے بیج بھی استعمال ہوتے ہیں، اس کے پتے بھی استعمال ہوتے ہیں۔ زرشک، بنفشہ کے بھی پھول، پتے اور جڑ تینوں چیزیں استعمال میں لائی جاتی ہیں۔ آلو بخارا خشک و تر دونوں حالتوں میں استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے املی، اسپغول، بیدانہ، تربوز، اس کے بیج اور اس کا رس، سندل سرخ اور سندل سفید دونوں استعمال کی جا سکتی ہیں۔ شاہترہ، اناب، گل سرخ، بادیان یعنی سونف، اس کے علاوہ گلاب کی پتیوں سے اور مصری یا چینی ملا کر تیار کردہ گلقند اور گوگل وغیرہ یا مکل وغیرہ، یہ تمام دوائیں جن کی تصاویر بڑی کر کے آپ کو دکھائیں، جن کے آپ کو نام بتائے یا سکرین پہ جو تصاویر آپ دیکھ رہے ہیں، یہ تمام دوائیں منزج صفرا دوائیں ہیں، غیر طبی صفرا کو اس قابل بنا دیتی ہیں کہ وہ جسم سے بآسانی خارج ہو جائے۔ جی تو دوستو، اس سلائیڈ پہ ہم نے منزج صفرا دواؤں کے بارے میں سیکھا، تصاویر کے ساتھ اور مثالوں کے ساتھ کہ وہ کون سی ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو غیر طبی صفرا کو پکا کر جسم سے خارج کرنے کے قابل بناتی ہیں اور غیر طبی صفرا کے جسم میں پیدا ہونے سے جو امراض لاحق ہوتے ہیں ان کو رفع کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ اب اگلی دو سلائیڈز میں ہم منفس اور منفت دواؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ وہ کون سی ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو بلغم کو چھانٹ کر پھیپھڑوں سے منہ کے ذریعے جسم سے خارج کر دیتی ہیں اور بلغم کے اخراج کا باعث بنتی ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نیکسٹ سلائیڈ پہ منفت یعنی جسم پر آبلہ ڈالنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ تو چلیے بڑھتے ہیں اگلی سلائیڈ کی جانب اور منفس یعنی بلغم کو چھانٹ کر جسم سے خارج کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھتے ہیں کہ یہ کون سی دوائیں ہوتی ہیں۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو نزج پائے ہوئے مواد کو یعنی پکے ہوئے مواد کو چھانٹ کر جسم سے خارج کر دیتی ہیں، اسی بدولت انہیں منفس دوائیں کہا جاتا ہے۔ جو طبی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ منفس ہے یعنی اخلاط کو چھانٹنے والی دوائیں۔ خاص طور پر یہ طبی اصطلاح خلت بلغم کو چھانٹ کر پھیپھڑوں سے منہ کے ذریعے خارج کرنے کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے، یعنی وہ دوائیں جو پھیپھڑوں سے بلغم کو چھانٹ کر منہ کے ذریعے خارج کر دیں، ایسی دواؤں کو منفس دوائیں کہا جاتا ہے۔ منفس دوائیں کون کون سی ہیں؟ منفس دواؤں میں یا بلغم کو چھانٹ کر جسم سے خارج کرنے والی دواؤں میں گاؤ زبان، زوفائے خشک، سپستان، ملٹھی، لونگ، کشت شیریں، فندق، مستگی، مکل، اس کے علاوہ فلفل سیاہ، بنفشہ اور دیگر دواؤں میں لہسن، گودنتی، گندنا، بانسا، ارسا اور سوما کلپا وغیرہ شامل ہیں۔ یعنی یہ جتنی بھی دوائیں سکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں جن کے آپ کو نام بتائے یا جن کی تصاویر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہوں گی، یہ تمام دوائیں منفس دوائیں ہیں۔ یہ تمام دوائیں پھیپھڑوں سے بلغم کو چھانٹ کر الگ کر کے بآسانی جسم سے خارج کرنے کے قابل بناتی ہیں اور خارج کرتی ہیں۔ یہاں پر منزج اور منفس میں تھوڑا سا ہمیں فرق دیکھنا ہے۔ منزج دوائیں اخلاط کو پکاتی ہیں اور اس قابل بناتی ہیں کہ وہ بآسانی جسم سے خارج ہو جائیں، جبکہ منفس دوائیں اس پکے ہوئے مواد کو چھانٹ کر الگ کرتی ہیں یعنی ان کو جدا کرتی ہیں اور جسم سے خارج کرتی ہیں۔ اور منفس جو طبی اصطلاح ہے وہ خاص طور پر پھیپھڑوں سے منہ کے ذریعے خارج ہونے والے بلغم کے لیے استعمال میں لائی جاتی ہے۔ اب اگلی سلائیڈ میں ہم منفت یعنی آبلہ ڈالنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے۔ یہ طبی اصطلاح منفت آبلہ ڈالنے والی دواؤں کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ ایسی دوائیں ہوتی ہیں جو اپنی شدت اور حرارت سے جسم پر آبلہ ڈال دیتی ہیں، اسی بدولت انہیں منفت یعنی آبلہ ڈالنے والی دوائیں کہا جاتا ہے۔ یہ دوائیں شدید گرم دوائیں ہوتی ہیں اور جسم پر سوزش پیدا کر دیتی ہیں۔ منفت دواؤں میں رائی، جمال گوٹا، جلدنیا یا لٹوکری جسے کہا جاتا ہے، یہ دوائیں شامل ہیں۔ یہ شدید گرم دوائیں ہیں، یہ اپنی گرمی اور تیزی کی بدولت جسم پر آبلے ڈال دیتی ہیں۔ یہ دوائیں عموماً جسم کے کسی ایسے عضو پر سوزش پیدا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں جہاں پر دوران خون کو بڑھانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ سکرین پہ آپ کو جو تصاویر نظر آ رہی ہیں ان کو زوم کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اسکرین پہ آپ دیکھ سکتے ہیں رائی، جمال گوٹا، جلدنیا یا لٹوکری بھی اسے کہا جاتا ہے۔ ان دواؤں کے لیے جو طبی اصطلاح استعمال کی جاتی ہے وہ منفت ہے اور یہ آبلہ ڈالنے والی دوائیں ہیں۔
جی تو دوستو، آج کے لیکچر میں ہم نے مختلف منزج یعنی غیر طبی بلغم، غیر طبی صداع اور غیر طبی صفرا کو پکا کر جسم سے خارج کرنے کے قابل بنانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھا، اور اس کے علاوہ آج کے لیکچر میں ہم نے منفس یعنی بلغم کو چھانٹ کر جسم سے خارج کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھا، اور منفت یعنی جسم پر آبلہ ڈالنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھا۔ اسی طرح سے ہم اپنے اگلے لیکچر میں کچھ نئے ٹاپکس کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ ہم اپنے اگلے لیکچر میں منوم یعنی نیند لانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، مولد منی یعنی منی پیدا کرنے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، ہاضم دواؤں یعنی ہاضمہ کو بڑھانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، ہاضمہ کی قوت کو بڑھانے والی دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، مولد ریاح یعنی جسم میں معدہ اور آنتوں میں گیس کی زیادتی کو بڑھانے والی غذاؤں اور دواؤں کے بارے میں سیکھیں گے، اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی غذائیں اور دوائیں ہیں جو گیس کی پیدائش کو بڑھاتی ہیں، تاکہ ہم ان کے استعمال سے بچ سکیں یا انہیں کم مقدار میں استعمال کیا جائے۔ اور طبی اصطلاح کے بارے میں سیکھیں گے۔ جتنی بھی طبی اصطلاحات ہیں وہ ہمارے اگلے لیکچر سے مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد ہم دیگر ٹاپکس جو ہمارے سلیبس کا حصہ ہیں ان کی طرف بڑھیں گے۔ تو مجھے امید ہے آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر پسند آیا ہو تو میرے یوٹیوب چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز بر وقت آپ تک پہنچتے رہیں۔ اپنی مفید آراء و تجاویز سے ہمیں اپنے کمنٹس کے ذریعے ضرور آگاہ فرمائیے۔ السلام علیکم، آپ کا دوست حکیم اعجاز الہی عظیمی۔